बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। बिजली 4 रुपये 25 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान। कमी फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के बाद में की गई। अक्टूबर के बिलों में रिलीफ मिलेगा। सितंबर के बिजली बिलों में लगने वाला छमाही एडजस्टमेंट जारी रखने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई के सताए आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। बिजली की कीमत 4.25 रुपए कम कर दी गई। अक्टूबर के महीने में बिजली की कीमत में कमी की गई। ये कमी फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई। सितंबर के बिजली के बिलों में लगने वाली छमाही एडजस्टमेंट जारी रखने का फैसला किया गया। फैसला बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर किया गया। आवाम पर बोझ को देखते हुए सार्फिन के बिजली के रेट न बढ़ाने का फैसला किया गया। नेपरा ने 14 अक्टूबर 2022 को 2021 और 2022 की चौथी छमाही एडजस्टमेंट का फैसला दिया था। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ शिकंजा तैयार। कैंट शालीमार में गैर कानूनी सोसाइटीज़ के असर-ए-नौ सर्वे का फैसला। निशानदही के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया। LDA ज़िले इंतज़ामिया शामिल। गैर कानूनी सब डिवीजन्स फार्म और स्कीमों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की निशानदही के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया। वर्किंग ग्रुप में LDA, जिला इंतजामिया और हेडक्वार्टर 10 डिवीजन लाहौर के नुमाइंदे शामिल होंगे। बॉर्डर एरियाज के किस मौजा में किस नौयत की गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई है, तफसीलात इकट्ठी की जाएंगी। बॉर्डर एरियाज के ममनुआ और सेमी ममनुआ एरियाज में गैर कानूनी सब डिवीजन और फार्म हाउसिंग स्कीमों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। LDA ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की निशानदही और सर्वे के लिए इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर को जिला इंतजामिया से ताउन करने की हिदायत कर दी। तरबेला 4 प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन। साबिक चेयरमैन वापडा मुजम्मल हुसैन को नैब से फिर से बुलावा आ गया। इख्तियारात से तजावुज़ का जवाब देना होगा। साबिक चेयरमैन वापडा को इख्तियारात से तजाविज़ करने पर तलब किया गया है। तरबेला 4 हाइड्रो तोसी मंसूबे में माली बेज़ाब्तियों का इल्जाम आयद किया गया है। पेशी पर तमाम मतलूबा डॉक्यूमेंट्स और असासा जात की तफसीलात जमा कराने की भी हिदायत की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन नैब लाहौर की तफ्तीशी टीम के रूबरू पहले भी 20 जून को पेश हो चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर भी नैब के रिडार पर आ गए। ज़राए आमदन और असासाजात कितनी मालियत के हैं, FIA में जारी शुगर इंक्वायरी में क्या किरदार अदा किया, बतौर मुआवने ख़ुसूसी बराए एहतसाब दौरानिया क्या रहा। नैब लाहौर ने मिर्ज़ा शहजाद अकबर को 21 अक्टूबर को तलब कर लिया। नैब लाहौर ने 22 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भी शहजाद अकबर को भिजवा दिया। साबिक मुआवने खसूसी के इस्लामाबाद और रावलपिंडी की रिहाइश गाहों पर कॉल अप नोट्स मौसूल करा दिया गया। मिर्जा शहजाद अकबर को डेप्यूटी डायरेक्टर कॉम्प्लीमेंट वेरिफिकेशन सेल नैब लाहौर के रूबरू पेश होने की कॉल अप नोट जारी कर दिया गया। मिर्जा शहजाद अकबर को हिदायत की गई कि बताया जाए ज़राए आमदन और सासाजात कितनी मालियत के हैं, बतौर मुआवने खसूसी बराए एहतसाब दौरानिया क्या रहा, जिम्मेदारियां क्या थी, FIA में जारी शुगर इंक्वायरी में क्या किरदार रहा, शुगर स्कैंडल से मुतालिक ज़बानी तहरीरी ऑफिशियल क्या हिदायत दी गई। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी कौंसलेट के अतराफ AQI 201 रहा। सूबाई दारुल-हुकूमत फिजाई आलूदगी के शिकंजे से नहीं निकल सका। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। शहर का AQI 180 रिकॉर्ड किया गया। US कौंसलेट के अतराफ AQI 201, DHA फेज 8 में 198, कोट लखपत 192, अनारकली 190 और सैयद मुरातब अली रोड पर 189 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब महकमा माहौलियात का फिजाई आलूदगी फैलाने पर एक्शन जारी है। सील तोड़कर दोबारा चलने वाले 4 यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। 2 गैर कानूनी लेड बैटरी यूनिट्स को मसवार किया गया। दरोगा वाला में 3 सनदी यूनिट्स को सील कर दिया गया। PHFMC प्रोग्राम मुलाजमीन का धरना 7वें रोज़ भी जारी है। चेरिंग क्रॉस पर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद बदस्तूर मौजूद है। पंजाब भर से ख्वातीन की कसीर तादाद एहतजाजी धरने में शामिल। 18 साल से नौकरी कर रहे हैं, रेगुलर नहीं किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि हमें रेगुलर करके हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाया जाए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त लाहौर की मरकज़ी और मारूफ शाहिरा मॉल रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी धरना बदस्तूर जारी है। ये धरना आज 7वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। इस वक्त गो के रात गए का वक्त है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं। अब तक हुकूमत की जानिब से कोई मुज़ाकरात करने के लिए आया या कोई नहीं आया। हमारा यहाँ पे एहतजाज करने का एक ही मकसद है कि हम लोग 2003 से महकमा सेहत के मुलाजिम हैं।
2003 میں جب چودھری پرویز الہی صاحب CM بنے تھے تو اس وقت انہوں نے پنجاب کے 14 اضلاع میں PRSP پنجاب رورل سپورٹ پروگرام کے نام سے ایک ادارہ بنایا تھا اور پنجاب کی ہیلتھ فیسلٹیز میں ملازمین کو اپوائنٹ کیا تھا. تو اس کے بعد ہم لوگ اس ادارے میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے. پھر 2017 میں شہباز شریف کی حکومت آئی اور انہوں نے ان کو پنجاب ہیلتھ فیسلٹی مینجمنٹ کمپنی میں تبدیل کر دیا گیا. اس بار احتجاج صرف ایک صورت میں ختم ہوگا کہ ان کے مطالبات تسلیم کیے جائیں، بلکہ ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کو ریگولر کیا جائے. جب تک یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا جاتا اور عملی طور پر اقدامات نہیں کیے جاتے تب تک وہ اپنا احتجاجی دھرنا جاری رکھیں گے. جی ٹھیک ہے اسرار خان، آپ کا بہت شکریہ. ڈینگی کے وار جاری، مزید 22 مریض رپورٹ. ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 336 ہو گئی. سمنا آباد ٹاؤن میں ڈینگی ٹیموں کی ناقص کارکردگی پر DDHO ڈاکٹر صوبیہ منیر کو معطل کر دیا گیا. سیکریٹری صحت ڈاکٹر ارشاد احمد نے ڈینگی کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے. ڈینگی کے وار مسلسل جاری، مزید 22 مریض رپورٹ ہوئے جبکہ ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 336 ہو گئی. سمنا آباد ٹاؤن میں ڈینگی ٹیموں کی ناقص کارکردگی پر DDHO ڈاکٹر صوبیہ منیر کو معطل کر دیا گیا. سیکریٹری صحت ڈاکٹر ارشاد احمد نے ڈینگی کی صورتحال کا جائزہ لیا. عوام یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی ریلیف سے محروم. یوٹیلیٹی سٹورز پر دالیں اوپن مارکیٹ کی نسبت 120 روپے تک مہنگی. چاول 20 سے 45 روپے اضافے سے 250 روپے کلو ہو گئے. دال ماش، چھلکا، چنے، دال چنا یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب ہی نہیں. شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر گنگا الٹی بہنے لگی. غریب عوام کو ریلیف کے بجائے مہنگائی کی آگ میں جھونک دیا گیا. سرکاری نرخ نامے کے مطابق دال مسور موٹی 295 روپے مقرر، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر 355 روپے تک فروخت ہو رہی ہے. اسی طرح چاول کا سرکاری نرخ 250 جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر 275 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا. فائدہ ہی کوئی نہیں ادھر آنے کا. یہ ادھر سے باہر سے لے سکتے ہیں ہم چیزیں. یہ تو جو ہے نا ادھر مہنگی ہوئی لینی آن کے دیہڑی بھی بننی ہے باہروں آن کے لے سکتا بندہ. پھر اتنے آن کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آٹا بھی سستا کرن، چینی بھی سستی کرن، پھر بندہ یونیٹ اسٹور تے آوے نا، اسی اپنی مجبوری نہ لانے ہیں. اسی طرح سرکاری ریٹ کے مطابق دال چنا 230 جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر 275 روپے کلو گرام. سفید چنے 305 روپے فی کلو میں فروخت کیے جانے لگے. اسی طرح ٹوٹا چاول 120 روپے فی کلو گرام میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ دال ماش، چھلکا، کالے چنے اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب ہی نہیں. حکومت کو چاہیے کہ باہر سے بھی چیزیں جو سستی بھی کرے اور آٹا بھی سستا کرے. جو یہ یہاں پھر یوٹیلیٹی سٹور بند کر دے، کیا فائدہ یوٹیلیٹی سٹور کھولنے کا، میرے کو بتائیں. شہریوں نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن انتظامیہ کو کھری کھڑی سنا دی. کہا کہ اگر مہنگی ہی اشیاء فروخت کرنی ہے تو ایسے سٹوروں کو تالے لگا دیں. کیمرہ مین ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. سبزیوں کی مہنگی قیمتوں کے باعث شہریوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں. بازاروں میں ٹماٹر 230 سے 250 میں فروخت کیا جانے لگا، جبکہ پیاز کی قیمت میں 150 روپے فی کلو تک کا اضافہ. سرکاری نرخ نامے کے مطابق ٹماٹر کا سرکاری نرخ 200 روپے جبکہ اوپن مارکیٹ میں 230. پیاز کا سرکاری نرخ 122 جبکہ بازاروں میں 140 میں فروخت کیا جا رہا ہے. شملہ مرچ 335 کے بجائے 360، مٹر 335 کے بجائے 350، ٹنڈا 155 کے بجائے 170 میں فروخت جاری. پھول گوبھی 94 کے بجائے 110، اروی 94 کے بجائے 115، بھنڈی 86 کے بجائے 100، گھیا توری 80 کے بجائے 90، شلجم 68 کے بجائے 80، سبز مرچ 280 کے بجائے 310، لہسن چائنا 280 کے بجائے 300، لہسن دیسی 220 کے بجائے 250، ادرک تھائی لینڈ 285 کے بجائے 300، ادرک چائنا 260 کے بجائے 280، لیمو 195 کے بجائے 210 روپے فی کلو فروخت جاری رہی. شاہ سے بڑے شاہ کے وفادار LDA نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو خوش کرنے کے لیے چھٹی کے روز آپریشن کر ڈالا. اپنی نگرانی میں بنوائے گئے شہر میں سینکڑوں غیر قانونی پلازا مالکان کو کھلی چھٹی دے دی گئی. ذرائع کے مطابق LDA دستاویزات میں LDA کی حدود میں 2000 سے زائد پلازے غیر قانونی ہیں. LDA آفس کے سامنے خیابان فردوسی پر 20 سے زائد غیر قانونی چائے کیفے بنائے جا رہے ہیں. ڈیفنس روڈ، خیابان جناح، پائن ایونیو، رائیون روڈ پر غیر قانونی پلازے کیفے تعمیر کروائے جا رہے ہیں. سینئر صوبائی وزیر کی کھلی کچہری میں متعدد شکایات کے باوجود ایکشن نہیں لیا گیا. کمرشل سرگرمیوں کے لیے ممنوعہ روڈز پر بھی درجنوں کمرشل تعمیرات کروا دی گئیں. حکام نے کمرشل تعمیرات
کروانے والے افسران کو اچھے عہدوں سے نواز دیا۔ حال ہی میں فیروزپور روڈ پر غیر قانونی تعمیرات میں ملوث جونیئر افسر کو ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ فیروزپور روڈ LDA سٹی کی حدود کا نقشہ بگاڑنے والے افسر کو جوہر ٹاؤن میں لگا دیا گیا۔ جونیئر اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے غیر قانونی تعمیرات بنوانا ٹاؤن پلاننگ حکام کا مشغلہ بن چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ٹاؤن پلاننگ افسران چند سالوں میں ہی غیر قانونی اثاثوں کے مالکان بن چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ٹاؤن پلاننگ حکام غلط رپورٹنگ کر کے DG LDA کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ LDA کا مقصد شہریوں کو آسائش دینے کی بجائے صرف ایوان وزیر اعلیٰ کی خوشنودی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ ٹیکس ڈیفالٹر اور مشکوک کاغذات والی گاڑیاں قبضے میں لینے کا فیصلہ، ٹیمپرڈ گاڑیوں کے مالکان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ سیکریٹری ایکسائز کی سربراہی میں ہائی پاور کمیٹی قائم کر دی گئی۔ گاڑی سرکاری استعمال میں آئے گی یا نیلام کی جائے گی، فیصلہ کمیٹی میں ہوگا۔ ٹیمپرڈ گاڑیوں کے مالکان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سیکریٹری ایکسائز کی سربراہی میں ہائی پاور کمیٹی قبضے میں لی گئی گاڑیوں کے استعمال کے متعلق فیصلہ کرے گی۔ گاڑی سرکاری استعمال میں آئے گی یا نیلام کر کے رقم خزانے میں جمع کرائی جائے گی۔ محکمہ ایکسائز نے دوسرے صوبوں کی طرز پر گاڑیوں کی بندش کے حوالے سے سیزر اینڈ ڈسپوزل رولز کی منظوری کی سمری حکومت کو بھجوا دی۔ دوسرے صوبوں میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ ٹیمپرڈ گاڑیاں قبضے میں لے رہا ہے۔ حکومتی منظوری کے بعد ایکسائز روڈ چیکنگ کے دوران کارروائیوں کا آغاز کرے گا۔ کسٹمز انٹیلیجنس نے 2 گوداموں سے مسالہ جات، ڈرائی فروٹس اور سگریٹس کی بھاری کھیپ برآمد کر لی۔ چھاپے کے دوران برآمد اشیاء کی مالیت 2.5 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ کسٹمز انٹیلیجنس نے خفیہ اطلاع پر ریلوے اسٹیشن کے قریب 2 گوداموں پر چھاپہ مارا۔ چھاپے کے دوران گوداموں سے 7,765 کلو زیرہ، 3,026 کلو بادام برآمد کیے گئے۔ گوداموں سے 1,496 کلو پستہ، 540 کلو کشمش، 400 کلو خشک خوبانی اور سگریٹ کی بھاری کھیپ بھی برآمد کر کے ویئر ہاؤس منتقل کر دی گئی۔ ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس سائمہ شہزاد کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈائریکٹر رضوان بشیر اور ڈپٹی ڈائریکٹر علی اسد کی سربراہی میں چھاپہ مار کارروائی کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی ایپ گو پنجاب لانچ کر دی۔ مونس الہی، صوبائی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈاکٹر ارسلان خالد، مشیر داخلہ عمر سرفراز چیمہ بھی موجود تھے۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ آفس میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا، پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے انتہائی کم وقت میں مختلف محکموں کی خدمات کی ایپ بنا کر بڑا کام کیا ہے۔ IT ٹاور سے ملحقہ اراضی پر 600 بیڈز پر مشتمل ہسپتال اور ایمرجنسی بنائیں گے۔ یہ ہمارے مستقبل کے منصوبے ہیں جس کا فائدہ عام آدمی کو پہنچے گا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ گو پنجاب ایپ ہماری حکومت کا عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے شاندار اقدام ہے۔ ایپ کے ذریعے قومی صحت کارڈ کی معلومات اور ہسپتالوں کی انفارمیشن شہریوں کو میسر ہوگی۔ گو پنجاب ایپ سے ڈیتھ، برتھ، میرج اور طلاق سرٹیفکیٹ حاصل کیا جا سکے گا۔ یہ جو سہولت ہے اور ماشاءاللہ اب خواتین بلکہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہے اور وہ پڑھتی بھی دھیان سے ہیں زیادہ، اور ہر گھر میں پڑھی لکھی خواتین ہیں اور وہ بھی یہ کام کر سکتی ہیں، گھر بیٹھی سارے چھوٹے چھوٹے سارے چھوٹے کام ہیں۔ یہ بھی ایک ہر گھر کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے، اور جب یہ لنک کریں گے جس سے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آن بورڈ لائیں گے تو پھر اس میں جاب اپرچونیٹی۔ PTI حکومت کی سستی کے باعث 60 سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ملزمان کو آج تک سزا نہ ہو سکی۔ صوبائی وزیر بلدیات محمود الرشید نے اعتراف کر لیا۔ ڈاکٹر طاہر القادری سے متعلق بھی شکوے شکایات کرتے رہے۔ سستی اور کوتاہی تھی جس کا احساس ہمیں ہوا، اور طاہر القادری صاحب نے بھی اس کا گلہ کیا عمران خان صاحب سے۔ ہمیں اس کو فل فلج طریقے سے اپنے پچھلے دور میں اسے کھولنا چاہیے تھا۔ اس وقت جو آزادی مارچ ہوگا وہ اس میں صرف PTI کے لوگ نہیں ہیں، اس میں عوام لاکھوں کی تعداد میں اس میں شریک ہوں گے، اور وہ بہت موٹیویٹڈ ہیں، بڑی شدت سے خان صاحب کی کال کا انتظار کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان کا جوہری پروگرام محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر تبصرہ گرتی ہوئی ساکھ سے توجہ ہٹانا ہے۔ اتوار کا ضمنی الیکشن ریفرینڈم ہوگا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے حماد اظہر کے ہمراہ گارڈن ٹاؤن پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ امریکی صدر کا بیان قابل مذمت ہے۔ جو بائیڈن صاحب نے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے اوپر جو لفظی گولہ باری کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر شدید احتجاج کرتے ہیں۔ جب سے یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے، اگر آپ بیانات اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو
सवाए पीटीआई के लोगों के कोई नजर ही नहीं आ रहा कि जो इसको कन्फ्रंट करे। साबिक वजीर तवानाई हमाद अजहर बोले, पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान अपने किसी भी न्यूक्लियर असासे के ऊपर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। तो ये बात इसके ऊपर, और पूरी कौम जो है वो, पूरी आवाम की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी आवाम जो है वो इस मामले को बड़े हसास तरीके से देखती है, तो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। अमरीकी सदर के बयान पर वज़ारत ख़ारिजा और हुकूमत की खामोशी काबिल मुज़म्मत है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के टेनिस स्टेडियम के मेन पेविलियन को मरहूम टेनिस लेजेंड ख्वाजा इफ्तिखार के नाम से मंसूब कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मरहूम टेनिस लेजेंड ख्वाजा इफ्तिखार को माजी का रॉजर फेडरर करार दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के टेनिस स्टेडियम के ख्वाजा इफ्तिखार पेविलियन का बाकायदा इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मरहूम ख्वाजा इफ्तिखार अहमद कलाई के जरिए टेनिस बॉल को स्पिन करने की कमाल महारत रखते थे। इफ्तिताही तकरीब में साबिक जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब इफ्तिखार भुट्टा, डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब तारिक कुरैशी, वाइस चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड राव जाहिद कयूम भी शरीक हुए। He has the most extraordinary wrist work. He could spin the ball incredibly well. टेनिस लेजेंड ख्वाजा इफ्तिखार अहमद को 2 ममालिक भारत और पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज हासिल है। ख्वाजा इफ्तिखार 1940 से 46 तक भारत के चैंपियन रहे, जबकि 1956 तक पाकिस्तान के कौमी चैंपियन भी रहे। 1962 में रिटायरमेंट ली। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद टेनिस स्टार एहसामुल हक के नाना और उशना सुहेल के दादा थे। टेनिस में खिदमत पर ख्वाजा इफ्तिखार को तमगा इम्तियाज प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड दिए गए। कैमरामैन मोहम्मद अली शेख के हमरा राना अजहर नूर। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने इस्लामिया पार्क के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस्लामिया पार्क में खुली कचहरी लगाई, आवाम के मसाइल सुने और तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी किया। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की खुली कचहरी में आवाम ने पुलिस वासा और LWMC से मुतालिक शिकायत के अंबार लगा दिए। सीनियर सूबाई वजीर ने लोगों के मसाइल मौका पर भी हल करवाए, जबकि मियां असलम इकबाल ने दौरे के दौरान इस्लामिया पार्क रोड समेत दीगर गलियों की तामीर का इफ्तिताह भी किया। इस मौका पर मियां असलम इकबाल का कहना था कि महकमों को अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की ज़रूरत है। आवाम को पुलिस वासा और LWMC से बेपनाह शिकायत हैं। उन्होंने कहा कि आवाम को बुनियादी सहूलियात फ्राहम करने वाले इदारों के सरबरा खुली कचहरियाँ लगाएं और आवाम के मसाइल फौरी तौर पर हल कराएं। हमारे सर्विस ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है, उनको अपनी सर्विस डिलीवरी बेहतर करनी पड़ेगी। इसके बगैर ये मसाइल कम नहीं हो सकते। उसके लिए जितने भी इदारे हैं, चाहे वासा है, चाहे वापडा है, चाहे LDA है, चाहे कॉरपोरेशन है, जितने भी जो डायरेक्ट पब्लिक से तल्लुक़ है, वहाँ पर ख़ुद उनके जो CO साहबान हैं या MD साहबान हैं या DG साहबान हैं, उनको खुली कचहरी करनी पड़ेगी ताकि ये मसाइल जो हैं वो पहले अपनी स्टेज पर हल। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक ने N133 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। UC 240 ग्रीन टाउन, UC 222 जोहर टाउन और UC 234 टाउनशिप में लीगी कारकुनान से मुलाकातें की। मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक ने हल्का N133 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून UC 240 ग्रीन टाउन, UC 222 जोहर टाउन और UC 234 टाउनशिप में लीगी कारकुनान से मुलाकातें की। साबिक चेयरमैन सरवर सुलहरी, मलिक हमजा, राना एजाज, असद मुगल हमरा थे। मियाँ बशीर, सलीम खान, चौधरी नईम समेत दीगर भी मौजूद थे। शाइस्ता परवेज़ मलिक ने हल्के में फौत शुदगान के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत भी किया। रहीम स्टोर की जानिब से रबीउल अव्वल में उम्रे के टिकट देने का सिलसिला जारी है। रहीम स्टोर वापडा टाउन में कुरानदाजी की तकरीब का इनेकाद किया गया। उम्रे के टिकट जीतने वाले खुश नसीबों को चेक दिए गए। हर साल की तरह इस बार भी रबीउल अव्वल में रहीम स्टोर की जानिब से पूरा महीना उम्रे के टिकट देने का सिलसिला जारी है। वापडा टाउन स्टोर पर कुरानदाजी की तकरीब सजाई गई। उम्रे के टिकट जीतने वाले खुश नसीबों को चेक दिए गए, जबकि सवालों के जवाब देने वालों को कुरान मजीद दिए गए। ASP इकबाल टाउन डॉक्टर अकीला ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उम्रे के टिकट जीतने वालों का कहना था कि टिकट जीतने पर बहुत खुश हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने अपने घर आने का मौका दिया। किस्मती की जिस तरह से बात है, आई एम रियली ब्लेस्ड की अपॉर्चुनिटी मुझे दी गई रहीम स्टोर की जानिब से। पिछले मेरा ख्याल है 9 साल से ग्रॉसरी कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम रहीम स्टोर से की और फर्स्ट टाइम में ही अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी विश पूरी कर दी। रहीम स्टोर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा।
اور ہم ان کو مزید اپریشیٹ کریں گے کہ یہ لوگ مزید آنے والے ٹائم میں مزید یہ لوگ اسی طرح قرآن اندازی وغیرہ کریں۔ سی ای او رحیم اسٹور رانا عبدالرافع کے بیرون ملک ہونے کی وجہ سے ان کے دوست عبدالرحمان نے میزبانی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ رحیم اسٹور سے پرانا رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آج 18واں روز ہے اور جن لوگوں کا قرآن نہیں نکلا ان کے پاس ابھی بھی یہ چانس ویلڈ ہے کہ وہ آئیں رحیم اسٹور سے شاپنگ کریں اور اپنا قرآن ڈالیں، اور ان کے لیے بیسٹ آف لک، اور جن لوگوں کا نکلا ہے انہیں بہت بہت مبارک ہو۔ قرآن اندازی میں رانا اظہر عباس، چودھری سلیم گجر اور وہاد سہیل شریک ہوئے۔ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں رحیم اسٹور کی جانب سے قرآن اندازی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عبداللہ معروف، CD42۔ کمشنر لاہور بھی فروغ تعلیم کے لیے متحرک۔ علم بڑھے اسکول سنورے کے عنوان کے تحت سرکاری اسکولوں کے ہیڈ ماسٹرز کے لیے تربیتی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان کہتے ہیں کہ 1 ماہ میں سرکاری اسکولز کی مسنگ فیسلٹیز کو پورا کرنے اور نتائج کو بہتر کرنے کا ہدف مقرر کر دیا ہے۔ سمرے کے عنوان کے تحت منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر لاہور محمد عامر جان کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے تعلیم کے معیار میں بہتری نہیں آ سکی۔ اسکولوں میں معیار تعلیم کو بلند کرنا حکومت کا بڑا ہدف ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فرنیچر، پینے کا پانی، پنکھے فعال رکھنے اور دیگر سہولیات کو پورا کرنے کے لیے ہیڈ ماسٹرز کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اسکولز میں شجرکاری اور موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق بھی طلبہ کو آگاہ کرنا ہوگا۔ خدا نہ خواستہ ورسٹ پرفارمر ہوں گے، ان کی انگلی پکڑ کے ان کے اسکولوں میں اگر ایڈیشنل کمشنر کو مجھے اٹھانا پڑا، AC کو بٹھانا پڑا، یا DC صاحب کو کہنا پڑا کہ یا مجھے خود جانا پڑا تو میں خود جاؤں گا۔ ہم پور پرفارمنس کو رہنے نہیں دیں گے، ایک منیمم سٹینڈرڈ ضرور اچیو کریں گے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے DC لاہور محمد علی نے کہا کہ فروغ تعلیم کے لیے 32 اہداف مقرر کیے گئے ہیں، جنہیں 1 ماہ میں پورے کرنے پر اسکولز کی گریڈنگ کی جائے گی۔ لاہور کے جو اسکولز ہیں، کمشنر صاحب کا اور ہمارا ایک ویژن یہ ہے کہ ہم ان کو کم از کم اس لیول پہ لے آئیں کہ یہاں پر ایک عام جو مڈل کلاس ہے، بجائے وہ پرائیویٹ اسکولوں کے جانے کے، وہ یہاں پر اپنے بچوں کو داخل کروائیں۔ سیمینار میں شریک ماہرین تعلیم نے طلبہ میں نصابی اور غیر نصابی استعداد کار بڑھانے کو قومی ضرورت قرار دیا۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، CD42۔ سپر اسٹور کارفور کی جانب سے 13ویں سالگرہ کے موقع پر صارفین کو لاکھوں روپے مالیت کے انعامات دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ صارفین کارفور سے صرف 7,000 کی خریداری پر گاڑی کی قرآن اندازی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سپر اسٹور کارفور کی جانب سے 13ویں سالگرہ کے موقع پر صارفین کو 26 اکتوبر تک لاکھوں مالیت کے انعامات کے ساتھ خصوصی ڈسکاؤنٹس دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ تحائف میں 7 گاڑیاں، 60 موٹر سائیکل، ریٹرن ٹکٹس اور LED سمیت دیگر اشیاء شامل ہیں۔ صارفین کارفور سے صرف 7,000 کی خریداری پر گاڑی کی قرآن اندازی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ 3,000 کی شاپنگ کے ذریعے فوری تحائف کے لیے کارفور اسٹور پر موجود گیمنگ مشین پر کھیل سکتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ ہیڈ کارفور امپوریم مال فاروق جاوید کا کہنا ہے صارفین کارفور سے 7,000 کی خریداری پر گاڑی کی قرآن اندازی میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ 13ویں قرآن اندازی میں ہم ان کے لیے نہ صرف کوالٹی پروڈکٹ لائے ہیں جو کہ ان کو ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ اویلیبل ہوں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 3,000 کی شاپنگ پہ وہ انسٹنٹ گفٹ بھی جیت سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ 7,000 کی شاپنگ کرتے ہیں تو وہ لکی ڈرا میں پارٹیسپیٹ کر کے اور ہماری یہ کار بھی ون کر سکتے ہیں۔ مینیجر کیسر رضا کا کہنا تھا کہ کارفور 13ویں سالگرہ کے موقع پر صارفین کو تمام مصنوعات پر میگا ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے۔ کارفور جو ہے وہ کسٹمر کو نہ صرف اور صرف بہت اچھے ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس بہت سارے پرائزز بھی ہیں کسٹمرز کے لیے، جس میں LEDs ہیں، بائکس ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے پرائزز ہیں۔ شاپنگ کرنے آئے صارفین نے کارفور کو 13ویں سالگرہ پر مبارکباد دی اور اشیاء کے معیار کو سراہا۔ ہماری فیملی بھی یہیں سے شاپنگ کرتی ہے اور یہاں پہ ہاں جی میں بھی قرآن اندازی میں شامل ہونے کے لیے ہی آئی ہوں۔ آج 7,000 کی شاپنگ میں آپ کو گاڑی بھی مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ بہت زیادہ اسٹاف کوآپریٹو بہت اچھا ہے۔ کارفور کی مینجمنٹ اینڈ اسٹاف بہت اچھا ہے۔ 3,000 کی شاپنگ پہ فری گفٹنگ ملتی ہے، 7,000 پہ آپ کو قرآن اندازی پہ انعامات، مہنگی گاڑی دی جاتی ہے۔ صارفین کارفور کی ایپ مائی کلب کے ذریعے خصوصی ڈسکاؤنٹس اور تحائف حاصل کر سکتے ہیں۔ پروموشن کے اختتام پر قرآن اندازی کے ذریعے گاڑیاں انعام میں دی جائیں گی۔ کیمرامین خالد ملک کے ساتھ مہر علی اکبر، CD42۔ الفتح الیکٹرانکس مین بولیورڈ DHA میں گرینڈ سیل جاری ہے۔ الفتح الیکٹرانکس پر سال کی سب سے بڑی سیل لگی ہے۔ الیکٹرک اپلائنسز پر 30% تک رعایت دی جا رہی ہے، اور کون کون سی اشیاء سیل میں شامل ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الفتح الیکٹرانکس DHA برانچ میں گرینڈ سیل جاری۔ گیزر، AC، فریج، ہیٹر، چولہوں پر 30% تک ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے۔ الفتح الیکٹرانکس انتظامیہ کا کہنا ہے شہریوں کی سہولت کے لیے سیل لگائی گئی ہے۔ ہم نے یہ بگیسٹ سیل لگائی ہے الفتح الیکٹرانکس DHA پہ،
ٹھیک ہے، اس کا ہمیں کافی اچھا رزلٹ آ رہا ہے، کافی اچھا رسپانس ہے۔ کچن اور لانڈری اپلائنسز سمیت مختلف اشیاء بھی سیل میں رکھی گئی ہیں۔ خریداری کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد الفتح الیکٹرانکس کا رخ کر رہی ہے۔ یہاں پر آ کر پہلی بات تو یہ کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ 30% آف دے رہے ہیں۔ بڑا اچھا ہے، الفتح نے بڑے اچھی پروموشنز لگائی ہیں، بڑے میجر ڈسکاؤنٹس دیے ہیں اور تقریباً ہر چیز پر ہی ہے۔ ایون جو شادی کے لیے لوگ گھروں کے لیے چیزیں خریدتے ہیں یا بچوں کے لیے، تو وہ بھی ان کو یہاں سے مل سکتی ہیں۔ الفتح الیکٹرانکس DHA میں میگا سیل اتوار کی شام تک جاری رہے گی۔ کیمرامین رانا عظیم کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔ اولڈ ایج ہوم میں مقیم بزرگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے اہم اقدام SK فاؤنڈیشن اور روٹری کلب لاہور نے سائٹ سینگ لاہور کے تعاون کے سیاحتی ٹور کا بندوبست کیا۔ SK فاؤنڈیشن اور روٹری کلب نے سائٹس ان لاہور کے تعاون سے اولڈ ایج ہوم میں مقیم افراد کے لیے سیاحتی ٹور کا انتظام کیا۔ اس موقع پر جنرل مینیجر TDCP کیپٹن ریٹائرڈ اورنگزیب کا کہنا تھا کہ سائٹس ان بس سروس نے ہمیشہ سے شہریوں کو لاہور کی خوبصورتی سے روشناس کرانے کے لیے اس طرح کے ٹورز کو ترجیحی بنیادوں پر رکھا ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان لوگوں کو ہم لاہور کا کلچر، لاہور کے مونومنٹس اور آرکیولوجیکل سائٹس اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہیں وہ ہم ان کو دکھا سکیں اس کے تھرو۔ اولڈ ایج ہوم کے بزرگ مکینوں کو پروجیکٹ ڈائریکٹر سائٹس ان بس اشفاق ڈوگر نے خوش آمدید کہا۔ اشفاق ڈوگر کا کہنا تھا کہ ہمارا عزم ہے کہ سیاحت کے فروغ کے لیے معاشرے کے ہر طبقے کو اس سے منسلک رکھا جائے۔ یہ جس سٹریس میں وہاں پہ رہ رہی ہوتی ہیں، یہ ایک بڑی اچھی ایفرٹ ہے کہ ہم ان کو 4-5 گھنٹے کا جو ٹور دے رہے ہیں، ان کے چہروں پہ آپ خوشیاں بکھیر رہے ہیں۔ سو یہ ایک نوبل کاز ہے، اس میں اکانومی نہیں، ہم بڑے سبسیڈائز ریٹس ان سے چارج کر رہے ہیں۔ فلورل ڈیزائنر شائستہ نے اولڈ ایج ہوم کی خواتین میں گجرے اور گفٹ پیک تقسیم کیے تاکہ وہ سفر کو انجوائے کر سکیں، جس پر اولڈ ایج ہوم کے افراد بھی کافی خوش نظر آئے۔ اس کے اندر ہم نے پورے اولڈ ہوم کو بلایا ہے اور ان لوگوں کو ہم تھوڑا سا انٹرٹین کرنے کے لیے اسپیشلی ان کے لیے کچھ ایونٹس آرگنائز کیے ہیں، جس کے اندر ڈانسنگ فاؤنٹین اسپیشلی ان کے لیے PHA سے ریکویسٹ کر کے چلوا رہے ہیں۔ اولڈ ایج ہوم کے 50 سے زائد افراد پر مشتمل وفد نے شہر کے سیاحتی ٹور سے لطف اٹھایا۔ ٹور کا مقصد معاشرے کی بے اتنائی کے شکار افراد کو کھلی فضا کے رنگ دکھانا اور اس بات سے روشناس کروانا ہے کہ یہ لوگ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ کیمرامین ٹیپو کے ہمراہ کومل اسلم، لاہور۔ DHA میں چائنیز کی جانب سے 5000 سال پہلے کی ثقافت کو متعارف کرانے کے لیے چین انٹینجبل کلچر سینٹر کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کونسل جنرل لاہور جھاؤ شیرین نے افتتاح کیا۔ DHA میں منعقدہ تقریب میں چائنا کی 5000 سال پرانی ثقافت کو متعارف کرانے کے لیے چین انٹینجبل کلچر سینٹر کا افتتاح کیا گیا، جبکہ تقریب میں کونسل جنرل لاہور جھاؤ شیرین، پاک چائنا شین ڈاؤن چیمبر آف کامرس کے صدر چنگ چھاؤ نور سمیت دیگر نے شرکت کی ہے۔ پنجاب سکواش ایسوسی ایشن کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، نمائشی میچز کا بھی انعقاد کیا گیا ہے۔ پنجاب سکواش کمپلیکس ڈیوس روڈ پر سکواش کے عالمی دن کو منانے کے لیے میچز کا انعقاد کیا گیا۔ پنجاب سکواش ایسوسی ایشن کے سیکریٹری طارق صدیق ملک، شیراز سلیم، محمد منصور اور ڈائریکٹر ٹورنامنٹ مامون خان سمیت دیگر شریک ہوئے۔ سیکریٹری پنجاب سکواش ایسوسی ایشن کی جانب سے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔